बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन और नाज़रीन, ये पाकिस्तान है, सब चलता है। इस मौजू के मुताबिक आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है जो जारी व सारी है। मेरे साथ इज़्ज़त माब जनाब आफ्ताब अहमद साहब मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, ठीक है आप? ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने के साथ हमारे बहुत से मजहबी एतकाद वाबस्ता हैं। और सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो इसी महीने की है। तारीख़ों में इख्तिलाफ है, इसमें हम पढ़े बग़ैर आगे चलते हैं। और इसी महीने में वो इस दुनिया से रुखसत भी होते हैं। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो यकीनन हमें ये कोई पैगाम देकर जाता है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी है, जितनी हमें मिली है उसको हमने गुजारना है। तो इस ज़िंदगी को जब तक हम पैगंबर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक नहीं बसर करेंगे तो यकीनन फिर आगे हमें निजात का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मौजूदा दौर में हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं हमें फेस करना पड़ रहे हैं। कभी हम आफात को देखते हैं, कभी वबाएं हमारी तरफ आती हैं, कभी ज़लज़ले की सूरत में, कभी सैलाब की सूरत में। आखिर इनके आने की वजूहात क्या हैं? इन तमाम चीज़ों को हमने जानना है और जानने के बाद उन तमाम वजूहात को जो हमारे अंदर मौजूद हैं उनसे हट जाना है, उस रास्ते को छोड़ देना है जो इस्लाम की मुखालफत में जा रहा हो। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तरफ जा रहा हो। जब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी कामयाबी न दुनिया में और न आखिरत में मुमकिन नहीं है। तो आफ्ताब भाई, आप देखिए कि किस किस किस्म के मसाइल जो हैं वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या इस बारे में आप कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है हमारा सीरतुन नबी, इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मौजू पे जितनी बात की जाए कम है। नबी की शान में जितना कहा जाए कम है। और हम जैसे कम इल्म लोग, दीन का इल्म कम रखने वाले, मामूली इल्म रखने वाले, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने इल्म के मुताबिक जो हमें मालूम है वो उसके मुताबिक हम बोल सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। जी सर, एक सवाल आपके ऊपर मैं करना चाहूँगा जी कि इबादत अपनी जगह, लेकिन मामलात हमारे जो है ना वो इंतहाई कमज़ोर है। इन मामलात को अगर देखा जाए तो झूठ, नबी की शान जब हम बयान करते हैं तो वो तो अपनी जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन हम झूठ नहीं छोड़ रहे जी। जबकि नबी ने फरमाया कि जो झूठ बोलता है वो हम में से नहीं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। झूठ के बारे में पैगंबर अलैहिस्सलाम का जो फरमान है वो यूं है कि झूठ लकड़ी को, झूठ नेकियों को ऐसे खाता है जैसे लकड़ी, आग जो है खुश्क लकड़ी को खाती है। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका मतलब यह है कि अगर हम दिन भर में गलती से हमसे 5-10 नेकियां हो जाती हैं तो हम 1-2 झूठ बोल कर उन तमाम नेकियों को बर्बाद कर देते हैं, ज़ाय कर देते हैं। अब हमें इस चीज़ को देखना है कि आया झूठ बोलेंगे, नेकियों को बर्बाद करेंगे। अच्छा, मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ। मौजूदा ज़माने में चूँकि मोबाइल हमारी ज़रूरत है। अच्छा, मैंने आपसे वक्त लिया हुआ है या आपने मुझसे वक्त लिया हुआ है कि फ़लाँ वक्त में आपने मुझसे मुलाकात करनी है, ये काम है, मैं आ रहा हूँ, तो मैं नहीं मिलना चाहता
تو میں کہوں گا اچھا جی میں تو آئی ایم آؤٹ آف سٹی، میں شہر سے باہر ہوں، حالانکہ میں کیا ہوں، اسی جگہ موجود ہوں. اسی طرح گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں اور ہم نے کسی گاڑی والے کو آگے ٹائم دے رکھا ہے کہ اتنے بجے ہم پہنچ جائیں گے، تو کئی مرتبہ میں نے خود لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اچھا جی میں حویلیاں پہنچ آیا ہوں، اور وہ اس وقت وہ گاڑی شاہ مقصود انٹرچینج سے نیچے اتر رہی ہوگی. یعنی یہ ہماری عام زندگی میں جھوٹ عادت ہو چکی ہے. ایسے رچ بس چکا ہے کہ اب یہ سمجھتے ہیں ہم کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو اگر جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر ہم پیغمبر علیہ السلام کی جو وہ احکامات ہیں تو ان سے تو روگردانی کر رہے ہیں، ان سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں. تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہماری نجات بھی ہوگی، یا اور بھی ہمارے معاملات سیدھے ہوتے جائیں گے اور پھر ہم جھوٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم جب تک اپنے معاملات میں جھوٹ کو مائنس نہیں کریں گے نیکی کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا. اور سب سے ضروری جو چیز سے تو ایک بیسک کڑی آ گئی نا، جیسی ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. وہ کیا ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائیں، کہ منافق کی 3 نشانیاں. بالکل. بات کرتا ہے جھوٹ بولتا تو ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، جیسے کوئی بات ہی اس کے پاس چھوڑی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کر دیتا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ موجودہ دور میں خیانت کس کس جگہ پر کہاں ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم سارے خاندانوں والے ہیں، گھروں والے ہیں، ہمارے گھر میں خواتین بھی ہیں، تو خواتین کی یہ عادت اس طرح ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی بات بتائی جائے، کوئی ایک پڑوسن کہتی ہے اچھا جی یہ معاملہ ہوا میں آپ کو بتا رہی ہوں، آگے نہیں بتانی. تو انہوں نے ایک پوری کی پوری لڑی یہ کرتی ہے کہ اچھا وہ دوسری خاتون کو سہیلی کے پاس بیٹھتی ہے، اپنی دوست کے پاس بیٹھتی ہے، اچھا ایک بات بتاؤں یہ ہے فلاں کی اور آپ نے آگے نہیں بتانی ہے. اچھا اس میں یہ بات تو ہو گئی، اور اس میں جو ہم سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، غیبت کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ہم برائی کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی شامل ہے، اور ہم اس کو برائی سمجھتے نہیں ہیں. اب ہمارے معاملات کیسے سیدھے ہوں، ہم پر آفات کیوں نہ آئے، ہم پر مصیبتیں کیوں نہ آئے، ہم پر بیماریاں کیوں نہ آئے. میں پرسوں ایک بات سن رہا تھا، خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ جس گھر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس گھر میں پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا عابد بھائی ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، آج کل ہم لوگ میسج بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک جیسی یہ مہینہ شروع ہوا ربیع الاول کا، میرے موبائل پہ ایک میسج آیا کہ جی ربیع الاول کی مبارک. میں نے سب سے پہلے دی اور اس کے ساتھ ایک من گھڑت حدیث بنا کے، جیسے جی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ جو ہے مبارک 10 لوگوں کو میسج بھیجا، مبارکباد دی تو آپ پہ جنت واجب ہوگی. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف مبارک دینے سے جنت واجب ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بشارت نہیں دی کہ میری یہ بات کر دو تمہیں جنت واجب ہو جائے. اور یہ جانیے انہوں نے عمل کر کے بتایا. جی اب اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. نمبر ایک کہ کسی اسلامی مہینے کی مبارکباد دینے کا پیغمبر علیہ السلام سے جو سلسلہ منسوب کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے، چاہے میسج کے ذریعے ہو چاہے کسی اور چیز کے ذریعے ہو. یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے ہی یہ اب ہم اس کو سوچے بغیر، سمجھے بغیر، ہاں ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو مبارک نہ دی، اب لوگوں کا کیا، غریب بیچارے ان کو سمجھ نہیں، پڑھا ہوا نہیں ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں اسی میسج کو ایک دم سے فارورڈ کر دیتے ہیں اگلے 50 دوستوں میں چلا گیا. اچھا وہ بندہ یا بندی جو بھی میسج آگے بھیج رہا ہے یا بھیج رہی ہے وہ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں.
جو اس کے لیے وبال بن گیا۔ بالکل یہ ایسے ثواب نہیں ہے. ثواب کہاں آتا ہے؟ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے عبادات کر کے بتائی ہیں ہم نے اس طرح کرنا ہے. اور یہ چیزیں تو ہمیں یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام کی تعلیمات کو خود بھی پڑھنا ہوگا، بالکل ایسی ہے. اور پڑھنے کے بعد جن کو نہیں پتہ ان کو بتانا ہوگا کہ جی یہ ایسے نہیں ہے. اور علماء اس بارے میں سرپرستی کر سکتے ہیں. اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں کسی عالم کے پاس جاؤں کہ جی یہ حدیث آئی ہے، آیا آپ اس کو تصدیق کرتے ہیں یا تصدیق نہیں کرتے، یا کس کتاب سے ہے. موجودہ دور میں قرآن نیٹ کے اوپر تفاسیر موجود ہیں، قرآن مجید کی ترجمے موجود ہیں، احادیث کی تمام کتابیں موجود ہیں. آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے وہ حدیث جس نمبر پر جس حوالے میں ہے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری جو ہے ہر معاملے میں، چاہے دنیاوی معاملہ ہو دین کا معاملہ ہو، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. جی اب فلاں بتا دے گا، فلاں سے پوچھ لیں گے، فلاں نے یوں بتا دیا. ہم اس کو پرکھنے کی کوشش، جانچنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ جب ہم بازار جاتے ہیں کپڑا لینا ہو تو آفتاب بھائی ہم 10 لوگوں کے ساتھ 10 دکانوں پہ پھرتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں معیاری بھی ملے اور ہمیں وہ مناسب بھی ملے. ٹھیک ہے. اسی طرح سبزی، فروٹ، ٹماٹر، پیاز لینے کے لیے بھی ہم جاتے ہیں، اور ایسی جگہ پہ ہم اپنی مرضی کی شے لیتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. اس کو ہمیں جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا ہوگی. اب موجودہ دور میں آپ دیکھیں فلاں جگہ پہ موٹر سائیکل چوری ہو گئے، فلاں جگہ پہ یہ چوری ہوگی، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. یہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے. اب کرائم کیوں بڑھتا ہے؟ انصاف نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، ایمان کا حصہ ہے. کیا آپ ان سے محبت نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اب اسی نبی نے ہمیں فرمایا، ان کے سامنے ایک کیس آتا ہے کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے فاطمہ، چوری کرتی ہے. کیس آپ کے پاس آتا ہے تو اسی دوران آپ کے پاس سفارش بھی بھیج دی جاتی ہے. سفارش کس کی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیغمبر علیہ السلام کو بہت عزیز ہے. اس کے ذریعے سفارش کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تاریخی الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو قبیلہ مخزوم کی عورت ہے، فاطمہ ہے، جس کا نام اس نے چوری کی ہے. اگر میری بیٹی، میری لخت جگر، اس کا نام بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اگر وہ چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یعنی میں اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انصاف ہر جگہ پہ ملنا شروع ہو جائے تو یہ کرائم، یہ جتنے بھی آپ کے جرائم ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. بالکل ایسی ہی ہے. جب تک اگر انصاف کے اوپر ہم بات کریں تو ہمارے نبی نے انصاف کے متعلق بہت زیادہ تلقین فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ آپس میں مساوات قائم کرو، انصاف قائم کرو. جب تک تم لوگ آپس میں انصاف نہیں کر سکو گے تمہارے جو کام کرنے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں انصاف، اب آپس میں ہم لوگ کیسے انصاف کرتے ہیں؟ آپس میں انصاف کرنے کا ہمارا طریقہ کچھ مختلف وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کی بات کو ہم منوا لیتے ہیں، جو حق ہے وہ رہ جاتا ہے. یعنی ہم اپنی بات کو وہاں اوپر کر لیتے ہیں. کہیں اگر کوئی شخص زیادہ بولنے والا ہے، چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہے، تو وہ اپنی بات کو منوا لیتا ہے. چونکہ زبان کا تیز ہے، وہ بات کو صحیح طرح پیش کر سکتا ہے، لیکن دوسرا اس کے مقابلے میں وہ ہے حق پر، اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتا. تو یہ معاملہ بھی ہے. ایک اور بات جو ہے وہ چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ پڑوس کا جو حق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، کہ آپ اپنے گھر کی دیوار اس سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر آپ اونچی نہیں کر سکتے.
کہ تاکہ اس کو تکلیف ہو. آج تو ہم سب کچھ کام کرتے ہیں, ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو. بالکل ایسی ہے. یعنی ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں, ہماری مسلمانی میں فرق بھی نہ آئے, ہم اسلام کے ماننے والے بھی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہیں, لیکن اسی نبی کی جو باتیں ہیں, جو ان کی ساری زندگی ہے, جو ان کے فرامین ہیں, جو ان کی سنہرے قول ہیں, سنہری باتیں ہیں, ان پر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے فرامین کی نافرمانی کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتے. آپ کی اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جب پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تو صحابہ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہیں ان کو جائیداد میں حصہ ہی نہ مل جائے. بالکل آپ نے ایگزیکٹ بات کی ہے. اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں, اتنے زیادہ. اب حقوق کی اگر بات کریں تو اور بہت سارے حقوق, پڑوسی کے حقوق, بڑوں کے حقوق, چھوٹوں کے حقوق. چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے, بڑوں سے رحم سے بات کرنی ہے. بالکل بالکل یہی بات ہے. ایک اور چیز چلتے چلتے آ گئی ہے ذہن میں کہ من غشہ فلیس منا, جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ہمارے موجودہ معاشرے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو سرخ قسم کی مرچیں ہیں ان کے اندر بھی کیا ہے, اینٹ ملی ہوئی ہے. ہاں اینٹوں کا برادہ ہے, یا یہ آپ سمجھیں یہ جو پھک بھی جس کو کہتے ہیں, یا لکڑی کا جو براد ہے اس کو رنگ کر کے وہ ڈال دیں. دودھ میں کیا ملاوٹ ہے اور دیگر چیزوں میں کیا کیا ملاوٹ ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تو اس میں اب وہ دودھ کیسے, اس نے وہ پانی لیا پھر اس نے صابن لیا اور کچھ اور کیمیکل ڈالا, وہ دودھ بن گیا. آفتاب بھائی میں تو یہ کہتا ہوں نا, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پریشانیاں کیوں ہیں, ہمارے اوپر سیلاب کیوں آ رہے ہیں, ہمارے اوپر نواز شریف عمران خان کیوں مسلط ہیں. سب سے پہلے ہم خود ٹھیک ہوں. یہ بات آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. لازمی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری کامیاب. ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.